الظهر المغلق. أقول يجي بسم الله الرحمن الرحيم. ورسو هر کله چې منګه فارغ شو جب ہم فارغ ہو گئے کس چیز سے فرق سے مابین کس چیز سے پہلے والے معنی میں اور دوسرے والے معنی میں کیا فرق ہے اور جب ہم اس سے فارغ ہو گئے ٹھیک ہے. اور ایک مذہب اشاعرہ کا ہے ایک سنت جماعت کا ہے. ہدایت کا ایک معنی کس کا معنی ہے اشاعرہ اہل سنت و جماعت اور دوسرا معنی کس کا ہے معتزلہ کا ہے. اب آگے یہ دونوں مذہبوں پہ اعتراض ہوتا ہے. جو لوگ ہدایت کا معنی دلالت موصلہ کہتے ہیں. دلالت کیا کہتے ہیں موصلہ. جو کیا مانتے ہیں دلالت کا معنی ہدایت کا معنی کیا مانتے ہیں الصراط الموصلۃ الی الایصال. تو اس پر اعتراض کیا ہے والاول منقوض. اس پر اعتراض یہ ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. ٹھیک ہے. اور دوسرا عید بھی لکھو انك لا تهدي من احببت. آپ نے ہدایت کا کیا معنی کیا ایثار جس کے ساتھ اصول مطلب لازم ہے. تو تھوڑا سا اب اس آیت کا ترجمہ بھی تو کر لینا. جو آپ کا جو معنی ہے اس پہ حمل کر کے آیت کی تفسیر کریں تو کس طرح کریں گے. اما ثمود فہدیناہم. ثمود جو تھے ان کو ہم نے حق تک پہنچایا. ای صاروا مسلمین آمنوا واسلموا واهتدوا. انہوں نے ہدایت پایا حق تک پہنچے مسلمان ہو گئے ایمان لایا. ایمان اصول مطلب سے لازم ہے. پھر کیا ہوا فاستحبوا العمى على الهدى. پھر انہوں نے ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دی. اس کو کیا پسند کیا تو کیا مانو گے تو واپس مرتد ہو گئے یعنی فرتد. اس کا ترجمہ ہے فرتد. پھر کیا ہو گئے مرتد ہو گئے. اور جو لوگ کیا معنی مانتے ہیں ارادۃ الطریق مانتے ہیں تو ادھر تو اچھا تو ادھر تو ان کا کام بنے گا. مگر جو لوگ ارادۃ الطریق معنی بناتے ہیں وہ انک لا تہدی. اس لا تہدی میں کیا ہے انک اے میرے پیغمبر لا تہدی تم ارادت نہیں کرتے. تم ارادۃ الطریق نہیں کرتے اس شخص کو من احببتا جس کے ساتھ تمہاری محبت جس کو تم چاہتے ہو. وہ کیا ہے وہ کون ہے ابو طالب. یہ جو ابو طالب ہے نا اس کو تم نے راستہ بھی نہیں دکھایا. لا تہدی یہ معنی اس کا کیا ارادۃ الطریق ہے راستہ کسی کو راستہ جو ہے بتانا. وختي راځي زه پنځه منټه ورو مخکې کېږم. نو تاسو وختي پاسې تاسو ته ځای وختي ځان رسوئ. دلته چې وختي شي نو ټول سبقونه به پرځای شي په ټایم شي. صفوان علیه السلام شو
No. نظر شو كذا تقرا دي نو زنشت جسون مكرروني امر بيزدش امر بيزدش क्या हुआ इन्नक ला तहदी तुम हाँ यानी इरादा तरीक नहीं कर सकते नहीं करते उस शख्स को जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत जो उनका चर्चा अब इतराज क्या है इधर फहदीनाम का माना क्या है ईसाल वालों माना ये हुआ कि हमने उनको रास्ता हमने उनको मुसलमान बनाया हमने उनको ईसाल किया और एक साथ सुद लाजिम है तो वो पहुंच चुके मुसलमान हो गए अच्छा और ये माना कतन यहाँ गलत है तो क्या जो लोग माना ईसाल मानते हैं उनकी बात ठीक हो गई नहीं और जब तुमने एक माना बताया इसका माना ईसाल है तो जितनी भी जहां भी लफ्ज़ी हिदायत है वहां पर तुम उसको क्या उसको उस पर हमल करोगे और हमल करना सही होगा अब ये नहीं हो सकता कि कोई जगह तुम्हें ऐसे मिले जहां पर वो माना नहीं चलता जब नहीं चलता ना तो फिर माना तुम्हारा ठीक नहीं है तो ये इतराज है और दलील से इजलाल तसव्वुर ये देखो जब अल्लाह पाक अपने आप तक अपने आप को निस्बत करते हैं कि हमने किया हमने क्या ये काम हमने किया कौन सा काम किया हमने उनको मुसलमान बनाया तो जब अल्लाह ने बनाया तो फिर फस्तहब्बुमा होता क्यों फिर इब्तिदा कहाँ से इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता इजलाल तसव्वुर देखो नीचे वल अव्वल मनकूज़ और पहला वाला है वो मनकूज़ है बिक़ौलिही तआला बिक़ौलिही हाँ कौम समूद को के मुतालिक फरमाते हैं वो अम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बू अलहुदा अब ये है ना तो मुसलमान ही नहीं होते जो बात सही है वो क्या नहीं होते सही से मुसलमान ही नहीं होते और यहाँ तो अल्लाह उसका तर्जुमा क्योंकि ये तर्जुमा जो हम कर रहे हैं कि तुमने कहा इसका माना ईसा है हम उसका माना इराद करते थे कुछ नहीं था हमने उनको रास्ता दिखाया मगर फस्तहब्बू उस पर न चल सके उस पर न चले उसमें कोई इतराज़ नहीं हमने दिखाया मगर तुमने क्या माना किया था हमने उनको पहुंचाया हमने उनको क्या पहुंचाया और वो पहुंच चुके ईमान और इस्लाम को मुसलमान हो चुके उसके बाद एक तो ये है कि इसने तो इतनी बड़ी बढ़ के चले आगे इजलाल तसव्वुर दलालतो बाद उसूल इल हक़ क्योंकि तसव्वुर नहीं हो सकता दलालत का बाद उसूल किसके हाँ हक़ तक पहुँचने के फिर इसकी तसव्वुर भी बात नहीं उसूल और तुमने उसको क्या कहा यहाँ पर क्या किया उसका तहक़्क़ुक़ भी आ गया उसका जिस चीज़ का तसव्वुर नहीं हो सकता क्योंकि जब अल्लाह पाक ने अपने आप को इसका निस्बत किया हमने पहुँचाया तो क्या अल्लाह ताला अपना फेल जो है वो अंजाम तक न पहुँचा सके फिर वो मुसलमान नहीं हुए फिर उन्होंने छोड़ दिया इसको ये कभी नहीं हो सकता अच्छा ये इजलाल तसव्वुर दलालत बाद उसूल इल हक़ अब ये इसमें इतराज़ है ये जो तुम कहते हो इसका तसव्वुर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता यानी जब कोई मुसलमान हो जाए तो इसका तसव्वुर नहीं हो सकता फिर काफिर हो जाए देखिए किस तरह ये इर्तिदाद कुरान करीम में इर्तिदाद का लफ्ज़ नहीं है कहाँ है हाँ फरतद्दू इस तरह है ठीक है ध्यान है कोई जहाँ इर्तिदाद का जिक्र है हाँ हाँ जज़ाकल्लाहु खैरन वमन यर्तद मिनकुम अन जब इसका इम्कान ही नहीं तो फिर अल्लाह क्यों फरमाते हो वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत हाँ तो अल्लाह ताला और किसी और कौम को फिर लाएंगे
تو اس کا تو تحقق اور ارتداد کے احکام جو کتابوں میں آتے ہیں کیا آتے ہیں؟ احکام المرتد. یہ کیوں؟ اور بہت سارے لوگ مرتد نہیں ہوئے دنیا میں. یہ کس طرح جو ہے نا یہ کہتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیوں اس طرح کہتا ہے؟ اذ لا يتصور بعد الوصول الحق ضلالت بعد الوصول، اس کی تصور نہیں ہو سکتا. تو اچھا اس میں ہے نا یہ شارح تہذیب عبداللہ ازدی کی عبارت صحیح ہے. اس میں ایک لفظ جو ہے وہ مقدر ہے. اذ لا يتصور الضلالت بعد الضلال بعد الوصول الحق في ثمود خاصة، في ثمود خاصة. اذ لا يتصور ہاں ہو سکتے ہیں اور جگہ ہو سکتے ہیں، مگر ثمود میں اس طرح اس کے تصور نہیں ہے. کیونکہ تصور کیونکہ ان کا زمانہ تو پہلے گزر چکا ہے نا، اور سارے اس کا جو ہے نا قرآن کریم نے ان کو بتایا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، ایمان ہی نہیں لائے. ان کو بتایا پیغمبر نے ان کو بہت کوشش کی کہ مسلمان ہو جائے، مگر وہ ایمان نہ لائے. تو فی ثمود خاصتاً یہ لفظ ادھر مقدر ہے. کس جگہ میں؟ اذ لا يتصور ہاں اور تصور کیوں نہیں ہو سکتی ان کے بارے میں؟ تصور اس کا تصور ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کی تاریخ معلوم ہے. ہاں کیونکہ وہ لوگ مسلمان فإن أكثرهم لم يؤمنوا بنبي صالح عليه السلام وبعضهم آمنوا ثم كفروا من كتب التفسير. تو یا یہ اچھا تو ایک جواب تھے یہ ہے کہ اصل میں ان کے متعلق جو ہے فی ثمود خاصتاً، اور دوسرا جواب جو ہے وہ ایک اور جواب ہے. مولانا عبد الحلیم جو مولانا عبد الحی سے والد تھے انہوں نے اس کا ایک جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے کہا وہ کیا جواب دیا ہم نے؟ ہاں یہ مولانا عبد الحلیم صاحب نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ یہ عبد الحلیم اور عبد الحی دونوں باپ بیٹے بہت زیادہ جو ہے ان کی بڑی خدمات، ساری کتاب میں تو ہوا شروع ہے. نور الانوار پہ ہے، ہدایت پہ ہے، شرح قائع پہ ہے، اور یہ جو مرزا قطبی پہ ہے، اور یہ سارے انہوں نے ملا حسن پہ ہے. بس ان کی کتابیں نے میں نے بہت کام کیا. اور ان کے والد عبد الحلیم صاحب خود انہوں نے بہت حواشی کی ہے، بہت شرح لکھی ہے. اور ان کے جو بیٹے تھے مولانا عبد الحی صاحب ان کے اتنا بڑا کتب خانہ بنایا تھا شخص باپ نے. ان کو اتنا جو ہے کہ ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی اس کو ضائع نہ ہو. اور ایک ایسا کمرہ بنایا تھا، یہ سنا ہے کہ اس کی 4 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے کہ اگر وہ اس طرف سے اس طرف جانا ہو تو اگر دروازہ اس طرف ہے اور اس طرف جانا ہو تو یہاں سے اس طرف نکلے گا پھر واپس ادھر آئے گا. اس میں وقت لگے گا. تو ہر دیوار میں 4 دروازے تھے. ادھر نکلنا ہو تو بھی آسان، اور 4 جگہ اس کی کیا پڑے تھے؟ چپل. ادھر جانا ہو تو چپل کے ایسا نہ ہو کہ چپل ادھر پڑا ہے. اتنا جو ہے وہ اس کی انہوں نے پھر جو ہے عبد الحی صاحب نے اپنے باپ سے آگے بڑھ کر کام کیا. اتنی لکھا ہے نا کہ اس کی زندگی سے بھی بڑا ہے. زندگی جو ہے زندگی کم ہے اور ان کی کتابیں زیادہ ہے. اس طرح تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں عبد الحلیم صاحب کا جواب سنا آپ نے؟ کیا جواب دیا؟ یہ مطلقاً بات نہیں کرتا کہ تصور نہیں ہو سکتا. کس کے بارے میں بات ہے؟ اور اس کا رجع یہ ہوا لا يتصور فيهم، لا يتصور لأنه قد ثبت في التاريخ وما جاء منهم ووصل عندنا من العلم أنهم لم يؤمنوا رأسا، أنهم لا أنهم آمنوا ثم ارتدوا. فهمتم أم لا؟ انظر کی ہاں. اور ایک جواب ایک اور بھی ہے، ایک جواب ایک اور بھی ہے. فاضل احمد نگری کا جواب ہے. کس کا جواب ہے؟
وہ کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، سمود کے بارے میں نہیں، کسی بھی جگہ جب ایمان دل کو تک پہنچ جائے اس کے تصور بھی نہ ہو کہ واپس نکل سکے. تو یہ جو ارتداد آتا ہے، کہتے ہیں ارتداد کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے پہلے کلمہ زبان پہ پڑھا ہے، پھر کی زبان پہ اس نے کیا جاری کیا؟ کلمے کو، اس کو ارتداد کہتے ہیں. تو اصل میں یہ پہلا والی کلمہ جو ہے وہ اس کے دل میں اندر داخل نہیں ہوا، مگر چونکہ ظاہری زبان پہ پڑھا تھا تو اس لیے اس کو ارتداد کہتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا جب دل پہ لگ جائے کیا ایمان اور پھر نکل سکے، اس کا تصور بھی نہیں ہے. کیونکہ ایمان کتنے کے، یہ دل جو ہے ایمان ہی کے لیے پیدا ہوا ہے. دل کس چیز کے لیے ہوا ہے؟ جب ایمان ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، جب یہ اپنے مرکز تک پہنچ جائے اور ایمان اس تک پہنچ جائے تو کبھی واپس نہیں ہو سکتا. ایسے دل کبھی بھی نہیں مانتا، مگر جب اس میں آ جائے، ہاں جو ارتداد کے احکام ہے یا جو وہی اندھی نہیں، وہ اس کا تعلق کس کی چیز کے؟ ظاہر کے ساتھ. اور یہاں جو ہے ظاہر کی بات کر رہا ہے یا دل کی بات کر رہا ہے؟ اندر کی بات کر رہا ہے. ایک ظاہری بات ہے اور ایک کیا ہے؟ ہاں تو یہ ان کے پاس زبان پہ اس کا، لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ دل میں ایمان جو اس نے کلمہ پڑھا یہ دل سے پڑھا ہے یا صرف زبان سے پڑھا ہے. اصل میں جو مرتد ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دل تک جو ہے اس کے بعد پہنچ نہیں ہوتی، وہ جو ہے نا وہ صرف ظاہر جو ہے وہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوتا. اگر یہ دل تک پہنچا ہوتا کبھی نہ نکلتا. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تصور بعد الرسول. ہاں اس طرح ان کی عبارت یہ ہے ان الضلالۃ لا يتصور بعض الحق والمرتد لما لم يكن واصل للحق. مرتد جو ہے وہ کیا نہیں ہوتا؟ وہ واصل نہیں ہوتا ہے حق کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ہاں، اور جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے، وہ پہنچ گیا ہوتا ہے، پھر وہ واپس نہیں ہوتا. اچھا یہ تو صرف اس کی بات میں بتائی. آگے چلیے. والثانی منقوض. ثانی کون سا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اراد الطریق ہے، ان پہ اعتراض ہے. کر لو یہ معنی، پھر ہر جگہ تمہاری معنی نہیں چل سکتی. پتہ لگا جب کسی جگہ چلتا ہے کسی جگہ نہیں چلتا، ٹھیک نہیں ہے. کدھر نہیں چل رہا؟ انک لا تہدی من، اے میرے حبیب تم ہدایت نہیں کرتے. کیا پیغمبر جو ہے، اور یا تو ہمیں معلوم ہے نا کہ نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس بیٹھے تھے، ادھر جا اور منتیں کرتے تھے. کبھی کہتے آخر میں یہ کہا کہ میرے کان میں پڑھ لو تاکہ میں گواہ بنوں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے. اے میرے چچا میں تمہیں بہت منت گزاری کرتا ہوں. ادھر ابو جہل اور امیہ ابن خلف یہ لوگ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کبھی نہ ہونا اتنے بڑے آدمی ہو، پھر لوگ تمہیں کہیں گے، مکہ کے جو ہے لڑکیاں جو ہے بچے وہ تمہیں یاد کریں گے کہ اس نے اپنے دین کو چھوڑا تھا. وہ اس کے پاس بیٹھے تھے. ادھر نبی علیہ السلام کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کی کوشش تھی بس اسلام لانا نہ لانا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہر شخص کا اپنے اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہے. آخر میں اس نے کہا اختر تو ہے میرے اے میرے بھتیجے، تو نے بہت کوشش کی، میں جانتا ہوں تیرے مجھ سے محبت ہے، مگر اور میں بھی جانتا بھی ہوں کہ میرے کلمہ نہیں پڑھا تو میں جہنم میں جاؤں گا، مگر اخترت النار علی العار، میں نے عار پہ جو ہے نار کو میرے پسند. اخترت النار علی العار. ٹھیک ہے، دیکھو. او والثانی منقوض بقوله تعالی انک لا تهدی من احببت. یہ کیوں ہے ادھر نہیں چلتا اراد الطریق؟ کیونکہ فإن النبی علیہ السلام کان شانہ اراد الطریق، کان شانہ اراد الطریق، ان کا کام تھا، ان کا شان تھا اراد الطریق. یہ اللہ تعالیٰ کس طرح نفی کرتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے. اچھا بس اس میں تو کوئی نہیں، تو آسان ہے. اچھا اب اس کی جواب کیا ہے؟ ایک جواب ہم باہر سے دیتے کہ دیکھو جو بھی جو معنی کرتا ہے، جنہوں نے ایصال معنی کیا وہ ایصال ہی ہر جگہ ایصال کرتے ہیں، مگر وہ ایصال کو حقیقی معنی مانتے ہیں.
اور اراۃ الطریق کو کیا معنی مانتے ہیں؟ مجازی. کیا جو حقیقت جو معنی کوئی حقیقت مانے تو مجاز سے انکار کرتا ہے، پھر مجازہ تو نہیں مانتا. نہیں کیونکہ ایک لفظ کے ایک معنی حقیقی ہوتے ہیں اور ایک کیا ہوتا ہے؟ تو وہ حقیقی معنی احسان بناتا ہے، مگر مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ اراۃ. اور جہاں اور یہ حقیقی معنی سے کوئی معنی ہو تو ہم پر کیا مانتے ہیں؟ پھر مجاز کی طرف چلیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا لفظ اسد حقیقی معنی کیا ہے؟ حیوان مفترس، حیوان کیا؟ مگر جہاں یہ معنی نہیں ہو سکتا رأیت اسدا یصلی تو کیا معنی ادھر کرتے ہیں؟ مجازی معنی. مجازی معنی کیا ہے؟ رجل شجاع. اور قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ معنی یصلی یہ لفظ جو ہے معنی ہے، ادھر یصلی معنی ہے. اور اس طرح ان کا جو حال معلوم ہے کہ یہ لوگ بالکل مسلمان ہی نہیں ہوتے، یہ معنی ہے. تو جب یہ معنی ہے اور لفظ ادھر استعمال ہوا ہے تو کیا معنی کریں گے؟ تو اس پر ایسے نہیں ڈٹے کہ کبھی اس کا ایک معنی ایصال ہے اور پھر جو ہے وہ نہیں سکتی کسی مجاز پہ بھی عمل نہیں کریں گے. یہ معنی یہ اس کو ان کا مطلب یہ ہے کسی معنی ایصال نہیں، حقیقی معنی یہ. اور جب تک حقیقت پر عمل کرنا صحیح ہوتا ہے اس سے کوئی معنی نہیں ہوتا تو اسی پر عمل کرنا ہوگا. اور جب کیا ہوگا کوئی معنی آئے گا تو پھر چلو کسی دوسرے معنی پہ جو اس کا مجازی ہو تو ہم اس کا مجازی معنی ادھر لیں گے. اور اسی طرح بالعکس کون سی معنی میں انک لا تہدی من احببت یہاں کیا لاتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں ادھر؟ اراۃ جو ہے وہ حقیقی معنی ہے مگر اصل کیا ہے؟ انک لا تہدی، یعنی آپ نے اے میرے حبیب بہت کوشش کی، بہت منتیں کی، بہت زاریاں کی، مگر وہ پھر وہ نہیں مانے. تم مان لو کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ میرا کام. انک لا تہدی پہنچا نہیں سکتے. اگرچہ تم جو فعل کسی پیغمبر کا ہوتا ہے اس میں تم نے بہت کوششی کی مگر پھر اس کے باوجود وہ مسلمان نہ ہوا تو اصل میں دل کو پہنچانا یہ کام میرا ہے. انک لا تہدی پہنچا تم نہیں سکتے. ہاں اراد بے شک اس میں تم نے بہت کچھ کام کیا. ٹھیک ہے، ایک یہ جو ہے ریشہ بہت اچھا یہ جو ہے نا آگے عبداللہ یزدی، کیونکہ مصنف اس کتاب کے ماتن کون ہے؟ ہاں، اور انہوں نے ایک کتاب ہے بہت تفسیر کشاف، اس پہ حاشیہ کیا، اس نے بھی حاشیہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ جرجانی نے بھی حاشیہ کیا، بہت پیارے بہت اچھے حاشیے ہیں. تو اس حاشیے میں یہاں پر ایک محاکمہ کیا ہے کس نے؟ مصنف علامہ تفتازانی. اور وہ محاکمہ کدھر سے معلوم ہوتا ہے؟ حاشیہ کشاف سے. حاشیہ کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ اس کو تم مشترک لفظی مانو. کیا مانو؟ یہ دونوں مشترک ہے، اس میں دونوں میں مشترک. اور آپ کو پتہ ہے جب جس لفظ کے دو معنی ہوں دونوں کے لیے وضع کیا گیا اس کو اشتراک لفظی کہتے ہیں. تو جس معنی میں بھی تم حمل کرتے ہو اس کے لیے، کیونکہ وہ تو دو معنی ہیں، ہر جگہ ہر ایک معنی کہے کہ مجھے لے لو تو وہاں قرینے کو دیکھو گے، جو قرینہ ہو جس معنی کا اسی پہ ہوں. تو یہ سب سے اچھا. اس طرح پھر جو ہے اختلاف جو ہے بھی اٹھ جائے گا. مگر یہ ہے کہ یہ محاکمہ ہے. محاکمہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کو یہ جو کون تفتازانی کہتا ہے اے لوگو جو تم اختلاف کرتے کوئی یہ معنی ہے یہ دوسرا نہیں، دوسرا میں پہلا والا نہیں، اس طرح نہ کرو نا. آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ان کو جمع کیا. کس نے جمع کیا؟ اور ان کو بٹھایا اور کہا اس طرح نہ کرو، دونوں معنی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ ایک معنی صحیح ہوتا ہے کسی جگہ دوسرا معنی ہے، تو دونوں کو حقیقت مانو. اور لفظ مشترک ہوتا ہے. لفظ عین کے کتنے معنی ہیں تو یہاں بھی اس کو بھی آپ دے دو نا، دو معنی کر لو نا، دونوں معنی موضوع لہو ہے. ٹھیک ہے، مگر کسی معنی جب دو معنی ہو لفظ عین جب استعمال میں آئے تو قرینہ کو دیکھو گے اور ایک معنی لو گے. عین جاریہ تو کون سا لے گو؟ ادھر جاریہ کی وجہ سے چشمہ لے گے. عین ما رأیت عین بکت، اس طرح کا ہو تو بکت سے معلوم ہے کہ عین سے کیا معنی مراد ہے؟
جب عین کے مقابلے میں غیر آئے تو سمجھ لو کہ اس کا معنی ہے عین شے غیر کے مقابلے میں ہے. اس طرح قرائن کو دیکھو اور چلو چلتے رہو. ٹھیک ہے. ہمیں بھی اردو آتی ہے. اچھا ویسے انشاءاللہ اردو بس اب بہت اچھی ہوتی ہے نا. وہ جب وہ کراچی والا تصدیق کرے گا تب میں مانوں. بہت اچھی ہے. کچھ اتنی اچھی تو نہیں ہوگی مگر کہتے ہیں تم استاد ہو بس ہم بس شاباش دیں گے تم. اور یہ کہا والذی یفہم من کلام المصنف، اور وہ چیز جو فہم ہوتی ہے مصنف کے کلام سے فی حاشیۃ الکشاف. اس جگہ میں والذی یفہم من کلام مصنف الکشاف وان الہدایۃ، یہ لفظ ہدایت جو ہے مشترکن اصل میں مشترکن فی لفظ ہے. مشترکن فی، اس میں اشتراک ہے، محلی اشتراک ہے معنی کا. بین ہذین المعنیین، ان دو معنوں میں مشترک ہے. اور اچھا جب اشتراک کی بات آئی وحینئذ یظہر، اور اس وقت حینئذ یعنی حینئذ حمل لفظ الہدایت فی المعنیین علی الاشتراک. الاشتراک وحینئذ یظہر اندفاع کلا النقضین، ظاہر ہوگا دفع ہونا دونوں اعتراضوں کا. اندفاع کی کیا ہوتا ہے؟ دفع ہونا. ایک دفع کرنا ہے، ایک دفع کیا؟ انتفاع کون سا باب ہے؟ باب انفعال ہے. یہ تأثر کے لیے آتے ہیں، قبول کے لیے آتے ہیں. کسی نے دفع کیا اور اس نے دفع کو قبول کیا تو کیا ہوگا؟ تو دفع ہوں گے کلا النقضین دونوں اعتراض. وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ، اور اس وقت جو ہے اختلاف اٹھ جائے گا من البین درمیان سے. مگر اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاکمہ نا، یعنی دونوں لوگوں کو بٹھایا، دیکھو تم اس پہ نہ اڑے رہو، تم بھی اس پہ جو ہے ایک کے بس اسے ایک کو مانتے ہو دوسرے کو مانتے، اس طرح نہ کرو. میں ایک بات تمہیں مشورہ دیتا ہوں، دونوں اس کو کیا مان لو؟ لفظ مشترک مان لو. اچھا تو مشکل سے نکل جاؤ گے. ومحصول کلام المصنف، ومحصول کلام اور حاصل جو ہے مصنف، لفظ محصول یہ حاصل کی معنی میں آتا ہے. انشاءاللہ یہ محصول حاصل جامع میں آتا ہے نا، ادھر پہلے محصول ہوا ہے اور اس کے بعد الحاصل آیا ہے. ہاں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے کہ یہ محصول بمعنی کیا ہے؟ حاصل ہے. محصول حاصل کیا گیا تو جو حاصل کیا وہی حاصل ہوتا ہے. تو یہ مفعول بمعنی فاعل ہے اور اس کا حاصل یہ ہے. یہ حاصل اصل میں یہ کہتا ہے کہ جب دونوں معنی ہوں تو اس کے قرینہ ہونا چاہیے. تو بعض قرائن انہوں نے بیان کیے ہیں اور بعض قرائن جو ہے وہ انشاءاللہ میں نور الانوار سے آپ کو بتاتا ہوں. اور ملا جیون نے نور الانوار میں اس کے بتائے ہیں، وہاں بھی انہوں نے اس طرح بات کی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ ہدایت آئے تو ہم دیکھیں گے یہ دو مفعول چاہتے ہیں. دو مفعول، پہلے والے مفعول نہیں، دوسری مفعول تک اس کی تعدی، دوسری مفعول تک اس کی تعدی. اگر کیا ہو؟ اگر بغیر واسطہ کے ہو، بغیر واسطہ یا لام ہوگا یا الہ. اگر درمیان میں یہ نہ ہو، بس کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ان هذا القرآن یہدی للتی، ادھر لام استعمال ہوا ادھر الہ. جب لام اور الہ ہو، واسطہ ہو تو پھر اراد لینا، اور جب واسطہ نہ ہو تو پھر کیا لینا؟ سورۃ فاتحہ میں کس طرح ہے؟ ادھر لام ہے یا الہ ہے، اور الصراط المستقیم کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. اس لیے مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں جو ترجمہ کرتے تھے تو یہاں لوگ کہتے دکھا ہمیں راستہ، تو دکھا اراد الطریق ہے. تو اس قرینہ کو جب ہم دیکھتے ہیں دکھا چاہیے یا چلا، اس کا معنی انہوں نے چلا کیا ہے. انہوں نے معنی کیا ہے؟ چلا دیا. اس کے ترجمے ہیں، اس کے جو ترجمے ہیں قرآن کے مختلف لوگوں نے اس کے ترجمے کیے. تو وہ ترجمہ اس طرح نہیں، وہ آسان کام نہیں ہے. وہ سارے تفاسیر کو دیکھیں گے
اور ایک معنی جب تفسیر بالروایت تفسیر بالحدیث اس طرح، تو اسی کو دیکھ کے انہوں نے معنی کیا ہے دکھا معنی کیا ہے یا چلا، اور شیخ الہند سے نے جو معنی کیا وہ دکھا کا ہے، کیا ہے دکھا، ارادۃ الطریق سے کیا ہے، اور مولانا عبد القادر سے نے کس سے کیا ہے چلا سے کیا ہے. تو دیکھو ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية تتعدى إلى المفعول الثاني ثاني اچھا پھر والا نہیں طہارتاً بنفسه کبھی ہوتا ہے بغیر واسطہ کے کہ اهدنا الصراط المستقيم وطارة بإلى نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وطارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي يعني يهدي الناس وفي الأول يا مقدر للتي هي فمعناها على الاستعمال الأولي. استعمال الأول کون سا ہے بغیر واسطے کے هو الإيسار وعلى الثانيين إراءة الطريق. ٹھیک ہے. اور پھر میں کہتا ہوں ملا جیون نے اس کا ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ جب اس کا نسبت اللہ کی طرف ہو، نسبت کیا ہے اللہ کی طرف ہو، تو پھر کیا معنی ہے پھر احساس، اور جب کیا ہوتا ہو جب اس کا نسبت پیغمبر یا قرآن کریم کی طرف ہوتا ہے، کسی بندے کی طرف ہوتا ہے غیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مناسب کیا ہے ارادۃ الطریق. کیونکہ پیغمبر جو ہو یا کوئی اور کوئی ہو تو اس کو وہ ایثار پہنچانا تو یہ اللہ کا کام ہے. جب اللہ کی نسبت ہو تو پھر کیا ہے مگر اس میں بہت مشکلات ہے اس میں، کیونکہ ہدیناہم ادھر کس کی طرف نسبت ہے پہلے والے اللہ کی طرف، تو پھر اعتراض پھر باقی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کام بڑی مشکل سے بن رہی ہے، مگر انہوں نے یہ طریقہ بتایا. وہ اصل میں یعنی عقل کو جب ہم دیکھتے ہیں جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ مناسب کیا ہے مثال، اور جب بندہ کرتا ہے یا کوئی کتاب کی طرف نسبت ہو اس کے ساتھ کیا مناسب ہے ارادۃ. ٹھیک ہے ہو گیا.